अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाज़िर खिदमत है अबू याह्या का नावल आखिरी जंग एपिसोड 10। शयातीन की गुफ्तगू जारी थी। इस पूरी गुफ्तगू में जारियोस ने ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया था। सरदार ने उसे मुखातिब होते हुए कहा, जारियोस, तुम्हारी क्या राय है? मेरे पास इस मसले का हल है, जारियोस ने बहुत एतमाद के साथ जवाब दिया। क्या हल है, जल्दी बताओ सरदार जारियोस, सोगोयाल चिल्ला उठा। हम अब्दुल्ला को बहका नहीं सकते तो रास्ते से तो हटा सकते हैं। जारियोस की इस बात पर मनायोस ने एतराज़ किया। मोहतरम सरदार, हमें इंसानों पर सिवाय वसवसा अंगेजी के कोई इख्तियार हासिल नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि अब्दुल्ला जैसा आदमी हमारे वसवसों में आकर खुदकशी कर लेगा। नहीं, ये बात नहीं है मनायोस, मेरा मंसूबा कुछ और है। जायोस ने अपनी खौफनाक फुंकार के साथ कहा, इस दुनिया में सिर्फ हम और अब्दुल्ला ही नहीं हैं, और बहुत से लोग हैं। अब्दुल्ला हमारे काबू में नहीं आ रहा तो क्या हुआ, हम दूसरे लोगों को काबू करेंगे। हम लोगों को उसके खिलाफ उठाएंगे, लोगों के दिलों में शकूक, बदगुमानी, वसवसे पैदा करेंगे। हम उसके खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम चलवाएंगे। जो लोग अब्दुल्ला के साथ खड़े हैं, हम उनके दिलों में वसवसे डालकर उन्हें भी उसके खिलाफ कर देंगे, और जो लोग उसके साथ नहीं, उनको पूरी तरह इस्तेमाल करके हम उसके खिलाफ एक आग लगा देंगे। क्या बात है जारियोस तुम्हारी, मेरे जहन में भी आखिरी हल यही था, सरदार खुशी से बोला। अब ये खबर नहीं कि इस हल को अपना आखिरी करार देने में उसके पेश नज़र हकीकत का बयान था या यहाँ भी वो अपनी इज्जत बचा रहा था। सोगोयाल ने भी जारियोस और सरदार की तारीफ करते हुए पुरअज़्म लहजे में कहा, आज के मुसलमानों को इस पहलू से अगवा करना कोई मुश्किल काम नहीं। ये लोग हर सुनी सुनाई बात बगैर तस्दीक के आगे पहुंचा देते हैं। झूठ, इल्ज़ाम, बहतान, झूठे फतवे, गुरोही अज़बियत और फ़िक़ा वारियत के असीर ये लोग हमारा आसान निशाना होंगे। इनमें इंसानी जान की हुर्मत का कोई एहसास नहीं। ये लोग बहुत आराम से अब्दुल्ला के कत्ल पर आमादा हो जाएंगे। बिल्कुल, तुम लोग ऐसी आग लगाओ कि लोग उसे बुरा भी समझें और उसके कत्ल पर आमादा भी हो जाएं। लोग उसे बुरा समझेंगे तो उसकी कोई बात आगे दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे, और जब उसे कत्ल कर दिया जाएगा तो हमारा दूसरा मसला भी हल हो जाएगा। दूसरा मसला? मनायोस ने सवालिया अंदाज में सरदार को देखा। क्या तुम भूल गए कि मगरिब में मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद का मसला भी हल करना है, वरना इस्लाम की दावत इन अक़वाम को फतह कर लेगी जिनके ज़रिए से हम दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, उस मसले का क्या हल है? उसका हल मैंने सोच लिया है, सरदार ने पुरएतमाद लहजे में कहा। वो क्या? इस दफ़ा जारियोस ने सवाल किया। एक बहुत बड़ी जंग, एक अजीम जंग जिसमें करोड़ों अरबों लोग मारे जाएं। एक ऐसी जंग जिसमें जदीद कम्युनिकेशन पर मबनी इंफॉर्मेशन एज तबाह हो जाए। इस जंग के बाद दुनिया में मुसलमान बहुत कम रह जाएंगे, और साथ ही वो ज़राए ही ख़त्म हो जाएंगे कि आलमी तौर पर इस्लाम की दावत पूरी दुनिया में पहुंचाई जा सके। चुनांचा ना पूरी दुनिया पर एक साथ हुज्जत पूरी होगी, ना खुदा का ये मंसूबा कामयाब होगा कि वो क़यामत को बर्पा करे। क्या जहन है आपका सरदार, क्या सोच है आपकी, मज़ा आ गया। मनायोस ने जी भर के सरदार को दाद दी। मगर इतनी बड़ी जंग होगी कैसे? जारियोस ने सवाल किया। देखो, इसके लिए सबसे पहले तो अब्दुल्ला और उस जैसे लोगों को हम चुन चुन कर इंसानों के हाथों मरवाएंगे, जिसके बाद खुदा लाजमी तौर पर उनका इंतकाम लेगा। जिस तरह उसने बनी इसराइल के नबियों का इंतकाम लिया था, वो अब्दुल्ला का भी इंतकाम लेगा। हमें मालूम हो चुका है कि खुदा अब्दुल्ला को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो इसका बदला ज़रूर लेगा। खुदा जब अपने महबूब बंदों का इंतकाम लेता है तो पूरी पूरी कौमें तबाह कर दी जाती हैं। गोया के इस पहलू से हमारी मंशा और खुदा की मंशा एक ही हो जाएगी। लेकिन हम अपनी मंशा को कैसे पूरा करेंगे?
زاریوس ابھی بھی شک میں پڑا ہوا تھا۔ سردار نے اسے سمجھانا شروع کیا، دیکھو، خدا نے اس سے پہلے جب یہود پر عذاب نازل کیا تھا تو آسمان سے آندھی یا طوفان نہیں آیا تھا، بلکہ دوسری بت پرست اور مشرک اقوام کو ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور پھر انہی کے ذریعے سے ان پر شدید عذاب مسلط کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے بارے میں بھی خدا کا طریقہ یہی ہے، ان پر بھی جنگوں اور دوسری اقوام کے غلبے کی شکل میں عذاب مسلط ہوگا۔ وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے، مگر ہم وہ عذاب کیسے برپا کروائیں گے جس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی؟ سوگویال کے سوال پر سردار کی شیطانی نگاہوں سے ایک پر اسرار شعلہ لبکا اور سردار کی ابلیسی آواز ماحول میں گونجنے لگی، ہم یہ جنگ نظریات سے بھڑکائیں گے، اتنی بڑی تباہی نظریات کے ذریعے سے ہی لائی جا سکتی ہے۔ وہ تینوں نہ سمجھنے والے انداز میں سردار کو دیکھتے رہے۔ سردار نے اپنی بات سمجھانا شروع کی، خدا نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے دو پہلوؤں سے اہتمام کیا ہے۔ ایک، اس نے مغربی ممالک میں یہ تصور عام کرا دیا کہ مذہب فرد کا معاملہ ہے۔ چنانچہ آج مغرب میں کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو مغربی حکومتیں اس معاملے میں مداخلت نہیں کرتیں، جبکہ اس سے پہلے ہم لوگ ریاست کی طاقت کو ہمیشہ نبیوں کی دعوت کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں۔ دوسری طرف خدا نے ایسے حالات پیدا کیے کہ مغربی ممالک اپنی ترقی کے لیے مجبور ہیں کہ مسلمانوں کو بطور مہاجر اپنے ہاں بلائیں، چنانچہ وہ اپنے ساتھ اسلام کی دعوت بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال یوں ہی رہی تو 1 صدی میں ہمارے مرکز یعنی مغربی ملکوں میں اسلام پھیل جائے گا۔ یہ تو بڑی خوفناک بات ہوگی۔ سردار کی بات پر منایوس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا کر چکے ہیں جو اسلام کی دعوت پرامن طور پر پھیلانے کے بجائے اسلام کے نام پر خوف و دہشت پھیلانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، جو اسلام کی دعوت کے فروغ کے بجائے مغربی ریاستوں سے ٹکرانے اور ان سے لڑ کر اقتدار چھین لینے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ چیز مغربی حکومت اور معاشروں میں شدید رد عمل پیدا کرے گی، چنانچہ وہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یوں جنگ کی آگ بھڑکے گی اور اس آگ کو بھڑکانے میں ایک اور نظریہ ہماری مدد کرے گا۔ کون سا نظریہ میرے آقا؟ منایوس نے دریافت کیا۔ سردار نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، سنو، اس وقت ساری دنیا کے مذہبی لوگ، خاص کر اہل کتاب کے تمام گروہ، ایک عظیم جنگ یا آرمیگڈون کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مسیح کا منتظر ہے۔ یہود کا مسیح ان کے خیال میں جب آئے گا تو مسلمانوں اور عیسائیوں اور دیگر اقوام کو ختم کر دے گا۔ یہی کام عیسائیوں کا مسیح موعود بھی کرے گا۔ وہ یہود اور مسلمانوں کو ختم کر کے باقی دنیا کو عیسائی بنا دے گا۔ مسلمان بھی ایسے ہی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ کو ختم کر کے ساری دنیا کو مسلمان بنا دیں گے۔ بلکہ مسلمان تو دو مہدیوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ زاریوس نے ہنستے ہوئے کہا، ایک شیعہ مہدی جو آ کر باقی دنیا کے ساتھ سارے سنیوں کو بھی ختم کر دے گا، ایک سنی مہدی جو آ کر باقی دنیا کے ساتھ ساری شیعہ آبادی کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ بالکل صحیح۔ اب ہر گروہ مکمل جنگ کے لیے بھی تیار ہے اور دوسرے گروہ کو بے رحمی سے قتل کرنے اور ختم کرنے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہے۔ ہمیں صرف جنگ کی آگ بھڑکانی ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کو ختم کر ڈالیں گے۔ اس کوشش میں کروڑوں اربوں لوگ اور پوری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایسی تباہی ہوگی جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر سب لوگ زوردار قہقہے لگا کر دیر تک ہنستے رہے۔ مگر سردار، سوال یہ ہے کہ کیا اس کا امکان نہیں کہ اس موقع پر کوئی سچا مسیح واقعی آ گیا تو کیا ہوگا؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سچا مسیح پہلے بھی آیا تھا۔ بھول گئے؟ یروشلم کے مسیح ناصری کو۔ اس نے ہمارا کیا بگاڑ لیا جو اب دوبارہ ہمارا کچھ بگاڑے گا؟ ہم یروشلم کی تاریخ پھر دہرا دیں گے۔ سردار نے ایک بھیانک قہقہا لگا کر جواب دیا، مگر سردار، میرا اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے۔
مسلمانوں کی اکثریت کو یقین ہے کہ ان کے پیغمبر نے مسیح کے آنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ وہ آ کر ان کو پوری دنیا میں غالب کرے گا۔ دیکھو، وہ مسیح آئے گا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، مگر میں خدا کو جانتا ہوں، اس کی سنت اور قانون کو جانتا ہوں۔ جو قومیں اخلاق میں پست ہوں اور ایمان کے بجائے تعصب اور فرقہ واریت کی اسیر ہوں، خدا کبھی ان کو دنیا میں غالب نہیں کرتا۔ یہ کام نہ اس نے پہلے کبھی کیا ہے اور اطمینان رکھو نہ کبھی آئندہ کرے گا۔ سو مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت مسلمان اخلاقی طور پر کیسے ہیں؟ خدا کی مرضی پر ایمان و اخلاق کی زندگی گزار رہے ہیں یا پھر ہمارے نقش قدم پر ہیں؟ اس وقت تو ہمارے نقش قدم پر ہیں، تینوں نے بیک وقت جواب دیا۔ تو بس اس بارے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ، ابھی اس کا کوئی امکان نہیں کہ خدا کی نصرت مسلمانوں کے لیے کوئی بھی قدم اٹھائے گی۔ اس وقت تو خدا بس عبداللہ جیسے کیڑے مکوڑوں کو بھیجتا رہتا ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، اور اس حقیر کیڑے کا علاج ہم طے کر چکے ہیں۔ ایک زوردار قہقہا پھر بلند ہوا۔ قہقہے کا طوفان تھما تو سوگویال نے شاطرانہ انداز میں کہا، سردار، کیوں نہ ہم اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو مسیح اور مہدی بنا کر بھیج دیں؟ اس کے ذریعے سے جنگ کی آگ بھڑکانا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کریں گے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عرب کے پیغمبر کا اصلی دین پوری دنیا میں پہنچنے سے ہر صورت میں روکنا ہے، اسی پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ ہمیں اسلام کی دعوت کو موت کی نیند سلانا ہوگا، چاہے اس کے لیے زمین میں کتنی ہی تباہی مچانی پڑے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی فساد اٹھانا پڑے، ہر حال میں ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے سردار نے زاریوس کو مخاطب کیا، زاریوس، تم عبداللہ کا محاذ سنبھالو، اس کی قوم کے لوگوں اور مذہبی لیڈرشپ کو اس کے خلاف اٹھا کر اسے قتل کروانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو حکم میرے آقا۔ منایوس، جی سردار۔ تم مسلمانوں، یہود اور عیسائی تینوں میں یہ مہم پھیلانا شروع کر دو کہ مسیح کی آمد کا وقت ہو گیا ہے، اور ان کے آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں علاقائی سطح پر جنگیں شروع ہو جائیں۔ خاص کر مسلمانوں کے علاقوں میں جنگیں ہونا مسیح کی آمد کی تیاری کے لیے ضروری ہیں۔ جتنا زیادہ خون خرابہ ہوگا، اتنی ہی مسیح کی آمد یقینی اور جلدی ہوگی۔ اس کے لیے ہر ذریعہ اختیار کرو۔ لوگ ایسی باتیں بہت خوشی اور مزے سے سنتے ہیں، لکھنے اور بولنے والوں کو اس پر تیار کرو کہ وہ آنے والی جنگ کے بارے میں جھوٹی سچی ہر طرح کی باتیں ہر جگہ پھیلا دیں۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ لوگ جنگ کو بڑے مزے کی چیز سمجھتے ہیں، اس لیے بڑی خوشی سے جنگ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو ذرا مزہ چکھاؤ کہ جنگ کیا ہوتی ہے، ایٹمی جنگ کیا ہوتی ہے، میزائلوں کی بارش کیا ہوتی ہے، زہریلی گیسیں کیا ہوتی ہیں، نوجوان بچوں اور مرد و عورت کی لاشیں کیسی ہوتی ہیں، مردار کی بدبو، زخموں سے رشتہ خون، زخمیوں کی سسکیاں، بے کسوں کی آہیں، مرنے والوں کے لواحقین کا بین اور تباہ و برباد شہر کیسے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے سوگویال کا رخ کر کے اسے پکارا، سوگویال، جی میرے آقا۔ تم اہل مغرب کو اپنا نشانہ بناؤ، ان کے دل میں مسلمانوں کا خوف پیدا کرو، ان کو یہ یقین دلاؤ کہ اسلام کچھ ہی عرصے میں ان کے ملکوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے عرب کے پیغمبر کے بعد مشرق وسطیٰ اور ہر جگہ ایرانی، رومی اور مسیحی تہذیب کو کھا گیا تھا۔ ان کو اعداد و شمار سے یہ یقین دلاؤ کہ مغربی اقوام کی شرح پیدائش اتنی کم ہے کہ کچھ ہی عرصے میں وہ ختم ہو جائیں گے اور صرف مسلمان باقی بچیں گے۔ خاص کر مغرب کے انتہا پسندوں، دائیں بازو کے لوگوں، مذہبی لیڈروں کو اس پر تیار کرو کہ وہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہیں سمجھاؤ کہ ایٹم بم استعمال کرنا اب ضروری ہو چکا ہے تاکہ مسلمانوں کی تعداد کو دنیا میں کم سے کم کر دیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جو لوگ جنگ چاہ رہے ہیں وہ ان پر مسلط کر دی جائے۔ اس کے ساتھ
مسلمانوں میں ایسے گروہوں کو طاقتور بناؤ جو مغرب سے ٹکرا کر اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے مغرب کی عام آبادیوں اور عام لوگوں پر حملے کرواؤ تاکہ اہل مغرب کو جوابی حملے کا جواز مل جائے۔ زاریوس، حکم میرے آقا۔ تم ایک کام اور کرو، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کی باہمی جنگوں کو فروغ دو۔ شیعہ مسلمانوں میں سور پھونکو کہ ان کے مہدی کی آمد سے پہلے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے دو مقدس شہروں مکہ اور مدینہ اور عرب کے دیگر علاقوں پر ان کا قبضہ ہو جائے۔ سنی مسلمانوں میں یہ سوچ عام کر دو کہ شیعہ کافر ہیں اور ان کا قتل عام ضروری ہے۔ حکم کی تعمیل ہوگی۔ اب ان سب میں آپس میں خوفناک جنگ چھڑ جائے گی، مگر ان میں سے کوئی نہیں جیتے گا۔ جیتیں گے صرف ہم ہی اس جنگ کے اصل فاتح ہوں گے۔ سردار زور سے چلایا۔ ابلیس کی جے ہو، تینوں نے جوابی نعرہ بلند کیا۔ ابلیس کی حکومت ہمیشہ رہے گی۔ حمزہ جمیلہ کے گھر آیا ہوا تھا۔ سارا نے اسی دن اسے فون کر کے بلا لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سارا کچھ ناراض ہوگی یا جمیلہ اس سے کچھ کہے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جمیلہ اس سے ایسے ملی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ان سب نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ کچھ دیر بیٹھ کر دونوں اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سارا نے حمزہ سے کہا، مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے چچی سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ سے بھی بحث نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نہیں بھائی، زیادتی تو تمہارے ساتھ ہوئی تھی، اور میں تو بس یہ سمجھا رہا تھا کہ امی سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کسی کی نہیں سنتی، ابو بھی ان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، بس اس وقت مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر میں اب آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں بھی امی سے بات کروں گا کہ آئندہ وہ تم پر ہاتھ نہ اٹھائیں، نہ تم کو برا بھلا کہیں۔ نہیں، آپ اب کچھ مت بولیے گا، آپ ان سے بات کریں گے تو ہمارے گھر کا چھٹا شخص حرکت میں آ جائے گا، میں ان سے خود معاملہ حل کر لوں گی۔ یہ چھٹا شخص کون ہے؟ حمزہ نے حیرت سے کہا۔ آپ نہیں جانتے؟ سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو چھوڑو، تم ہنستی رہا کرو، ہنستے ہوئے تم اچھی لگتی ہو۔ سارا ہنستی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عبداللہ صاحب کی بات ٹھیک تھی، کم از کم اس کی گاڑی سے تو چھٹا شخص رخصت ہو گیا تھا، اب اسے گھر سے بھی اس چھٹے شخص کو نکالنا تھا۔ سارا حمزہ کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی ساس حسب معمول لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ اس کے چچا شفقت بھی وہیں موجود تھے۔ اس نے اندر آتے ہی پہلے چچا کو سلام کیا اور ان کے آگے سر جھکا دیا۔ انہوں نے جس طرح اپنی بھتیجی کو اپنی بیوی کے ہاتھوں پٹتے دیکھا تھا، اس کے بعد ان کا دل اس کے لیے پہلے ہی بہت نرم تھا۔ انہوں نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اس کی ساس نے دور سے یہ منظر دیکھا اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ سارا نے ساس کو دیکھا۔ وہ سسر کے پاس سے سیدھی ساس کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ انہوں نے ہاتھ چھڑانے چاہے مگر وہ زور سے پکڑ کر بولی، چچی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ سے اونچے لہجے میں بات کی، میں آپ کو آئندہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ساس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹے سے مخاطب ہو کر بولیں، تمہاری مجال کیسے ہوئی اس بد ذات کو میرے گھر میں لانے کی؟ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ یہ اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی۔ چچی یہ مجھے نہیں لائے، میں خود آئی ہوں آپ سے معافی مانگنے، آپ مجھے بس ایک دفعہ معاف کر دیں، پھر میں خود یہاں سے چلی جاؤں گی۔ حمزہ کے بجائے سارا نے کہا اور پھر ساس کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ ساس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس نے زبردستی سارا کی گرفت سے خود کو چھڑایا اور یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، اس کی ماں اسے ایک دن بھی نہیں رکھ سکی، ڈرامہ بازی سکھا کر واپس بھیج دیا۔ حمزہ اور شفقت دونوں اسے پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے کی طرف جاتا دیکھتے رہے۔ حمزہ سارا کے پاس آیا اور اسے زمین سے اٹھاتے ہوئے اپنے والد سے کہا، ابو امی بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہیں۔ ہاں بیٹا، میں بھی دیکھ رہا ہوں، تم پریشان نہ ہو، ابھی وہ غصے میں ہے،
ایک آدھ دن میں وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تم سارا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، یہ کہیں نہیں جائے گی، اسی گھر میں رہے گی۔ شفقت نے سخت لہجے میں اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ میں آپ کی خوشی کے لیے آپ کی بھتیجی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی، اب میں اس ڈائن کو کیسے اس گھر میں آنے دوں؟ سمینہ کی اس بات پر شفقت کو لمحے بھر کے لیے بہت غصہ آیا، مگر وہ خاموش ہو گئے۔ وہ کافی دیر سے سمینہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ مان کر نہیں دے رہی تھی۔ آخر کار وہ نرمی سے بولے، دیکھو بیگم، تم بھی جانتی ہو کہ سارا نے تم سے ایسے بات کی تو اس کی وجہ تھی۔ اس کے بعد جو تم نے اس کے ساتھ کیا وہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے، مگر تم پھر بھی ناراض تھیں، تو وہ بہرحال تم سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ چکی ہے۔ اگر تم اسے گھر سے نکالو گی تو یاد رکھنا، وہ میری بھتیجی سے بڑھ کر اب تمہارے اکلوتے بیٹے کی بیوی ہے۔ وہ اس زیادتی کو دیکھ کر تم سے ساری زندگی کے لیے بدگمان ہو جائے گا۔ جو جنگ تم نے شروع کی ہے اس کا پہلا نشانہ یقیناً تمہاری بہو بنے گی، لیکن دوسرا نشانہ تم خود بنو گی، اور وہ بھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں۔ شفقت نے سمینہ کا کمزور پہلو اس کے سامنے رکھ دیا۔ بہو سے لاکھ دشمنی سہی، بیٹا بہرحال سمینہ کو بہت عزیز تھا۔ وہ خاموشی سے کچھ سوچنے لگیں۔ اگلے دن داؤد ایک دفعہ پھر عبداللہ کے ساتھ اس کی اسٹڈی میں موجود تھا۔ چائے سے فارغ ہو کر عبداللہ نے اس سے کہا، میرا خیال ہے اب آپ اطمینان سے اپنی وہ داستان شروع کر سکتے ہیں جس کا کل آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو صدوق اور اس کے پردادا فارس کی داستان سناؤں گا۔ یہ داستان صدوق نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے لکھی تھی۔ یہ ان کے پردادا فارس سے متعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ فارس حضرت عیسیٰ پر براہ راست ایمان لانے والے ایک شخص تھے۔ جی مجھے یاد ہے، آپ شروع کیجئے۔ یہ اس وقت کی داستان ہے جب رومیوں کے خلاف یہودیوں کی پہلی بغاوت کے بعد یہودی تباہ و برباد ہو چکے تھے، مگر یہودی سنبھلنے کے بجائے اگلی بغاوت کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں صدوق کے پردادا فارس اس کے ہاں آئے۔ اسی کی تفصیل اس داستان میں بیان ہوئی ہے۔ یہ پس منظر بیان کر کے داؤد دستاویز پر لکھی اس داستان کو بیان کرنے لگا۔ میرا نام صدوق ہے۔ مجھے نہیں خبر کہ میں جو کچھ جانتا ہوں اسے کیوں لکھ رہا ہوں۔ اتنی محنت کا کیا فائدہ ہوگا، مگر شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پردادا نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس نے آج موجود بہت سے حقائق کے بارے میں میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں اس داستان کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں تاکہ شاید بعد میں یہ کسی اور کی آنکھیں کھولنے کا سبب بن جائے۔ میرا تعلق ایک ربی یعنی یہودی عالم خاندان سے ہے۔ میرے باپ دادا اور پردادا سب یہودی عالم تھے۔ جس دور میں ہم زندہ ہیں وہ ہماری تاریخ میں مصیبت اور بدبختی کا سب سے بڑا دور ہے۔ شاید بلکہ یقیناً جس ہستی کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کہا گیا تھا اس کی بات بالکل درست ہے۔ ہم اس وقت میں زندہ ہیں جب بانجھ عورتیں خود کو خوش نصیب سمجھتی ہیں، اور جو حاملہ ہیں اور دودھ پلانے والیاں ہیں وہ مسیح کے الفاظ میں قابل افسوس ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھا ہے۔ میں اپنے باپ دادا کی طرح ابن مریم کو جھوٹا اور جادوگر ہی سمجھتا تھا۔ اپنے سارے مصائب کا حل یہی سمجھتا تھا کہ ہم رومیوں کو اپنے ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ ہم پر بدترین ظلم کر رہے ہیں۔ مگر ایک روز میرے خیالات بالکل بدل گئے جب میں نے اپنے دادا کے پاس ایک بہت بزرگ شخص کو دیکھا جو ان سے ملنے آئے تھے۔ میرے دادا ان بزرگ کو چچا کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ وہ دن، وہ لمحہ مجھے آج کئی برس گزرنے کے بعد بھی یاد ہے۔ میں اسے بھول کیسے سکتا ہوں؟ صدوق کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد اور دادا ایک بزرگ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نو عمر صدوق کے لیے یہ منظر عجیب تھا۔ اس کے والد اور دادا دونوں یہودیوں کے بڑے عالموں میں سے تھے۔ علاقے کے سارے لوگ ان کی عزت کرتے اور ان کی نگرانی ہی میں مذہبی رسوم سر انجام دیتے تھے، اس لیے لوگ ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، مگر یہ دونوں اس بزرگ کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے۔ پھر یہ بزرگ بھی صدوق کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ لمبا قد، چھریرا بدن، سفید بال، مگر آنکھوں میں زندگی کی چمک اور چہرے پر جھریوں کے باوجود ایک رونق تھی۔
ان کی شخصیت میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ صدوق کو وہ دیکھتے ہی اچھے لگے۔ اس کی ماں نے اسے دودھ کا گلاس دے کر یہ کہتے ہوئے اندر بھیجا تھا کہ ابھی ابھی کوئی اجنبی مہمان ملنے آیا ہے۔ چنانچہ وہ ماں کے کہنے پر گلاس لیے اندر آیا تو اس بزرگ کے سامنے اپنے باپ اور دادا کو سر جھکائے بیٹھے دیکھا۔ اس نے دھیرے سے بزرگ کو سلام کیا اور ان کی خدمت میں گلاس پیش کیا۔ بزرگ نے گلاس تھامتے ہوئے اس سے سوال کیا، تم کون ہو بیٹا؟ صدوق سے قبل ہی اس کے والد نے جواب دیا، دادا، یہ میرا اکلوتا بیٹا صدوق ہے، اب یہی ہماری امیدوں کا واحد مرکز ہے۔ صدوق، میرے بچے، میرے خاندان کی آخری نشانی۔ یہ کہتے ہوئے ان بزرگ نے صدوق کو اپنے سینے سے لگا لیا، اسے خوب بھینچ کر پیار کیا، پھر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ صدوق کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ تو بس اپنے دادا سے واقف تھا، اس کے والد کے کوئی دادا زندہ ہیں یہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ صدوق کے دادا نے صدوق سے بزرگ کی والہانہ محبت کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا، چچا جان، یہی اب ہمارے خاندان کی نشانی بچا ہے۔ بغاوت میں ہمارا پورا خاندان ختم ہو گیا، رومیوں نے چن چن کر یہودیوں کو مارا تھا۔ ہمارا خاندان ہی ختم نہیں ہوا، لاکھوں یہودی قتل کر دیے گئے، بچے والدین کے سامنے ذبح کیے گئے، عورتوں کی عصمت سرے بازار لوٹی گئی۔ جو زندہ بچے، غلامی اور ذلت کی زندگی کے سوا ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ لاکھوں یہودی مرد و زن کو رومیوں نے غلام بنا لیا اور روم کی پوری سلطنت میں ان غلاموں کو پھیلا دیا، اور سب سے بڑھ کر خداوند کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ صدوق کا دادا دلدوز لہجے میں یروشلم کی تباہی کی داستان سنا رہا تھا۔ صدوق نے یروشلم کی تباہی کا ذکر کئی دفعہ سنا تھا، اور آج کل تو اس تباہی کا ذکر ہر یہودی کے گھر میں تھا۔ یہودی رومیوں سے شدید نفرت کرنے لگے تھے، اور ان سے انتقام لینے اور ان کو فلسطین سے باہر نکالنے کا جذبہ ہر یہودی کے دل میں بسا ہوا تھا۔ مگر صدوق کو آج یہ پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ تباہی اس قدر بڑے پیمانے پر آئی تھی۔ وہ بزرگ کے پہلو میں بیٹھا خاموشی سے اپنے دادا کی بات سن رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ یہ بزرگ اس کے دادا کے چچا ہیں۔ تو بیٹا، تم کیسے بچے؟ بزرگ نے صدوق کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ پورے خاندان میں صرف میں ہی ایک شخص تھا جو زندہ بچ گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بغاوت سے ذرا پہلے میری والدہ اپنے میکے والوں سے ملنے کے لیے یہاں اس دور افتادہ بستی میں آئی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت یروشلم میں ہوتی تو ہم دونوں بھی باقی لوگوں کی طرح مار دیے جاتے۔ اب تو اس واقعے پر نصف صدی کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر یروشلم سے جان بچا کر فرار ہو جانے والے جو بچے کچے لوگ تھے، انہوں نے ظلم اور بربریت کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کا تصور کر کے اب بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رومی فوجی وحشی بھیڑیے بن کر حملہ آور ہوئے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ صدوق کے دادا خاموش ہوئے تو اس کے والد پوری شدت کے ساتھ بولے، دادا، رومیوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ بزرگ نے صدوق کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھا اور اس کے والد کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا، تم کیا انتقام لوگے؟ انتقام تو لیا جا رہا ہے۔ صدوق کے والد نے حیرت زدہ لہجے میں بزرگ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ ہم نے رومیوں کا کیا بگاڑا تھا جس کا وہ ہم سے انتقام لیں گے؟ انہوں نے باہر سے آ کر ہمارے ملک پر قبضہ کیا، یونانی اور رومی تہذیب اور نظام کو ہم پر مسلط کیا، ہماری ریاستوں کو باج گزار بنا لیا، اپنے مسلط کردہ حاکموں کے ذریعے سے ہمیں غلام بنایا، ہم پر انتہائی ظالمانہ ٹیکس لگائے، باہر سے آئی ہوئی یونانی اقلیت کو ہم پر ترجیح دی، ان کے ذریعے سے ہم پر فسادات مسلط کرائے گئے، مقدس ہیکل کو لوٹا گیا، ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا گیا، آخر تنگ آ کر ہمارے آباء و اجداد نے بغاوت کر دی۔ اس کے بعد رومی سلطنت نے اپنی پوری طاقت سے ہم پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد پچھلے 50 برسوں سے ہم کچلے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ صدوق کے والد نے اپنی گفتگو میں رومیوں اور یہود کے درمیان پچھلی 1 صدی سے جاری تنازع کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا تھا۔ بزرگ تحمل سے اس کی بات سنتے رہے اور پھر بولے، میں نے یہ نہیں کہا کہ انتقام رومی لے رہے ہیں، رومی تو استعمال ہو رہے ہیں۔
انتقام تو خدا لے رہا ہے۔ کیا؟ صدوق کے والد نے قدرے غصے سے کہا۔ خدا انتقام لے رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم خداوند کا گھرانہ ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم خدائے واحد کے نام لیوا ہیں، ہم ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم نہ ہو تو دنیا سے خدا کا نام مٹ جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اس کے باوجود خدا ہم سے انتقام لے رہا ہے، ہمارے خلاف بت پرست رومیوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ بڑھاپے میں سٹھیا گئے ہیں۔ بزرگ صدوق کے والد کی اس بدتمیزی کے جواب میں ایک لمحے کو خاموش ہو گئے، پھر صدوق کو دیکھتے ہوئے بولے، میں اتنا ہی بڑا تھا، یا شاید اس سے کچھ بڑا ہوں گا جب… وہ ایک لمحے کو رکے اور صدوق کے دادا کی طرف نظر کرتے ہوئے افسردہ لہجے میں بولے، میرے دادا اور میرے والد کو مخاطب کر کے مسیح ناصری نے یہ کہا تھا کہ تم ابراہیم کی اولاد ہونے پر فخر مت کرو، میرا رب چاہے تو پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ تو آپ اس جادوگر سے واقف ہیں جو بدروحوں کی مدد سے کرشمے دکھاتا تھا اور عوام الناس کو بے وقوف بنا کر ہمارے مذہب اور روایات سے بھڑکاتا تھا۔ اس وقت ہمیں رومیوں کے خلاف یہودیوں کے اتحاد کی کتنی ضرورت تھی، مگر اس جھوٹے نبی نے عوام کو گمراہ کر دیا۔ کتنے معصوم یہودی اس سے متاثر ہو کر ہم سے کٹ چکے ہیں، کہیں آپ بھی تو… صدوق کے دادا نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں وسوسے کے ناگ لہرانے لگے تھے۔ کچھ دیر قبل گھر میں آنے والے جس بزرگ کو اپنے پرکھوں میں سے سمجھ کر سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے، وہ ایک بھٹکا ہوا شخص تھا اور کچھ نہیں۔ ہاں، میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کے اس عظیم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اس پر ایمان لائے۔ تو آپ ان بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جن کی وجہ سے یہودیوں کی قوت تقسیم ہوئی۔ یہ گمراہ اور بزدل لوگ ہمارے ساتھ مل کر رومیوں سے لڑنے کے بجائے ان رومیوں کو ایک جادوگر پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ صدوق کے والد نے طنزیہ انداز میں کہا، اپنے لہجے کو درست کرو۔ بزرگ نے بلند آواز میں کہا، ان کے لہجے میں جلال تھا، تمہارے آباء و اجداد نے مسیح ناصری کے خلاف یہی لب و لہجہ اختیار کیا تھا، اسے جھوٹا کہا، جادوگر کہا، اس کی تکذیب اور آخر میں اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اسی جرم کا تم سے انتقام لیا گیا ہے، اسی گناہ کی تمہیں سزا دی گئی ہے، اور اگر تم مسیح پر ایمان نہیں لائے تو ایک دفعہ پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ وہ مسیح نہیں تھا، وہ مسیح نہیں تھا، وہ قیصر کا مال قیصر کو دینے کی بات کرتا تھا، وہ آزادی کے بجائے غلامی کی طرف بلاتا تھا۔ ہم جس مسیح کے منتظر ہیں وہ ایک فوجی جرنیل ہے، وہ ہمارے دشمنوں سے جنگ کرے گا، وہ ہم کو رومیوں سے نجات دے گا، اس کی قیادت میں ہم یروشلم کو فتح کریں گے، مقدس ہیکل کو تیسری دفعہ پھر تعمیر کریں گے، پھر پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ صدوق کے والد نے پورے جوش و خروش سے بزرگ کی تردید کی، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ مسیح نے کیا کہا تھا۔ بزرگ نے پرجلال لہجے میں اسے جواب دیتے ہوئے کہا، انہوں نے یقیناً جنگ کی بات نہیں کی تھی، قیصر سے بغاوت پر نہیں اکسایا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم فوجی طاقت میں کسی طرح رومیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہی رہ جاتی ہے کہ ہمارے پاس خدا کی مدد اور نصرت اترے، مگر جس اخلاقی پستی میں ہم یہودی اس دور میں اور آج کے دن تک کھڑے ہیں، خدا کی نصرت کسی طور ہم کو نہیں مل سکتی۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں اپنے اخلاق کی اصلاح کی طرف بلایا تھا، اپنے ایمان کو درست کرنے کو کہا تھا، دین کی حقیقی روح سے روشناس کرایا۔ چچا، آپ کس ایمان اور حقیقی روح کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں، مگر مسیح کے پیروکار اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ کیا یہی وہ ایمان ہے جس کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں؟ صدوق کے دادا نے بزرگ سے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، یہ مسیح کی دعوت ہرگز نہ تھی، وہ تو ایک خدا پر ایمان کی دعوت دیتے تھے، وہ خود کو اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا پیغمبر کہتے تھے۔ یہ تو بعض نادانوں نے ان کے معجزات دیکھ کر ان کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی تھی، جس کی تردید کے لیے انہوں نے اپنے حواریوں کے ذریعے سے وہ سارے معجزات ظاہر کروا کر یہ واضح کر دیا کہ یہ ان کا نہیں اللہ کا کام ہے۔ ہم سب جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تو یہی دعوت دنیا کو دے رہے تھے، مگر پھر پال نامی ایک شخص نے مسیحیت کا لبادہ اوڑھا اور اسے بدنام کرنے کے لیے
حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، مگر یہ گمراہی ہے۔ میری زندگی اس کام کے لیے وقف ہے کہ میں دنیا بھر میں گھوم کر اس غلط عقیدے کی تردید کروں اور لوگوں کو مسیح کا درست پیغام پہنچاؤں اور اس غلط فہمی کو دور کروں جو پال اور اس کے گمراہ پیروکار مسیح کے نام پر پھیلا رہے ہیں۔ تو پھر مسیح کی دعوت کیا تھی؟ صدوق کے دادا نے بزرگ سے سوال کیا۔ مسیح کی دعوت وہی تھی جو سارے انبیاء کی دعوت تھی، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت۔ مگر ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، صدوق کے باپ نے ترنت جواب دیا۔ مانتے ہو مگر اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ ایمان کا تقاضا اخلاق ہے، عمل صالح ہے، نیکی ہے، رحم ہے، صبر ہے، رواداری ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکے اور پھر بولے، تم بھی یہودی عالم ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ یہودی عالموں نے ایمان اور اخلاق کی اصل دعوت کو چھوڑ کر چند ظاہری اعمال اور رسومات کو اصل دین بنا دیا ہے؟ ایمان، رحم، ہمدردی کے بجائے جھوٹ، ظلم، بہتان، دنیا پرستی اور حب جاہ کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے یہودی قیادت کی اس روش پر سخت تنقید کی، جس پر وہ ان کے دشمن ہو گئے، ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ چنانچہ خدا نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہود کے شر سے بچا کر آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے بچوں، اس بات کو سمجھو اور عیسیٰ پر ایمان لے آؤ۔ صبر کرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب عرب سے دنیا کا سردار آئے گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، جب دنیا کا سردار آئے گا تو یہی رومی اس مقدس سرزمین سے نکل کر بھاگیں گے۔ پتہ نہیں دنیا کے کس سردار کی آپ بات کر رہے ہیں جو عرب سے آئے گا۔ عرب میں تو جڈ اور گنوار صحرائی لوگ رہتے ہیں، ان کو دنیا کی کیا خبر؟ رہے رومی تو وہ اب اس سرزمین سے ضرور بھاگیں گے۔ برقوقبہ کی شکل میں ہمارا مسیح آ گیا ہے، ہمیں اپنا مسیح مل چکا ہے۔ ہم اس کی قیادت میں رومیوں سے لڑیں گے اور ان کو شکست دے کر یہاں سے نکال دیں گے۔ میرے بچوں، یہ غلط فہمی دل سے نکال دو۔ مسیح نے میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ بتایا تھا کہ یروشلم تباہ ہو جائے گا، فوجیں اسے گھیر لیں گی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تم لوگوں نے نصف صدی پہلے بھی بغاوت کی تھی اور اس کے بعد آنے والی تباہی دیکھ لی۔ اب کرو گے تو پھر وہی نتیجہ نکلے گا۔ اب وہ نتیجہ نہیں نکلے گا، اب ہمارے ساتھ مسیح ہے۔ ہم ارد گرد کے سارے علاقے پر قابض ہو چکے ہیں، تھوڑے ہی عرصے میں یروشلم پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ صدوق کے والد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ اس کے اعتماد پر فارس نے نرمی سے اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ میرے بچے، پہلی بات یہی ہے کہ برقوقبہ کوئی سیاسی لیڈر ہے جس نے مسیح ہونے کا ناٹک کر لیا ہے۔ اب کوئی مسیح نہیں آئے گا۔ مسیح نے اپنے دوبارہ آنے کا نہیں بلکہ صرف اور صرف عرب کے سردار کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ سو اب عرب کا عظیم سردار ہی آئے گا اور کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض مسیح آ جائیں اور تمہارے ساتھ ہوں، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل کام پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ایمان اور اخلاق سے تمہارا دامن بھرا ہونا چاہیے، تب خدا کی نصرت آتی ہے، ورنہ مسیح تو پہلے بھی آیا تھا، لوگوں نے اس کی بات نہ مانی تو عذاب آ گیا۔ میری بات یاد رکھنا، اگر خدا تمہارے ساتھ ہے تو تم ہر بڑی طاقت کو شکست دے دو گے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں، اور یقیناً نہیں ہے کہ تم ایمان و اخلاق سے آج بھی اتنے ہی دور ہو جتنے مسیح کی آمد کے وقت تھے، تو یاد رکھنا، رومیو جیسی بڑی طاقت کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ اپنے مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ صدوق کے والد نے بزرگ کی بات سن کر حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ بزرگ اس کی پرواہ کیے بغیر بولتے رہے۔ تمہیں بغاوت کا بہت شوق ہے، تم شاید نہ جانتے ہو مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہود کی اس پہلی بغاوت کے بعد جو یہود قیدی بنا کر رومی سلطنت کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے تھے، انہوں نے دوسری دفعہ پھر بغاوت کی تھی، مگر ایک دفعہ پھر بغاوت کچل دی گئی اور لاکھوں یہودی پھر مارے گئے۔ خدارا، اپنی تباہی کا سامان مت کرو، ایمان لاؤ، اپنے اخلاق بہتر بناؤ اور عرب کے سردار کا انتظار کرو، ورنہ ایک اور بڑی تباہی تمہارا مقدر ہے۔ بند کرو یہ بکواس، گمراہ بڈھے۔ صدوق کا والد آپے سے باہر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی عرب کا سردار نہیں آئے گا، تمہارا جادوگر تم سے جھوٹ بول کر گیا تھا۔
ہمارا مسیح آ گیا ہے، برکوخبا نام ہے اس کا، ہم جنگ کریں گے اور جیت کر رہیں گے۔ تمہاری مرضی، تم لوگ ایک دفعہ پھر برباد ہونا چاہتے ہو تو جو چاہے کرو، میرا کام سمجھانا تھا، دعوت دینی تھی، تم میرے بھائی کے اولاد تھے، مجھے تمہارا پتہ چلا تو یہاں چلا آیا، اب تم تباہ ہونا چاہتے ہو تو جیسی تمہاری مرضی۔ بزرگ نے کھڑے ہوتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ صدوق کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گھر سے باہر نکل گئے۔